वेलकम बैक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुबारक नजरसानी केस का फैसला वापस लेने पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुफ्ती तकी उस्मानी ने तुर्की से बजरिया वीडियो लिंक दलाइल में फैसले के पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने की इस्तदा की। मुफ्ती मुनीब, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा ने मुफ्ती तकी उस्मानी के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीफ जस्टिस ने पूछा, अगर अदालत वजाहत कर दे तो क्या ये काफ़ी होगा? मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, अदालत वजाहत के बजाय फैसले के मुतल्लिका हिस्से हज़फ करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इंसान कौलो फेल से ही पहचाना जाता है। कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। पार्लियामेंट की हर बात सर आंखों पर है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुबारक सानी केस के दोनों फैसले कलअदम करार देकर नया फैसला जारी करने की तजवीज़ दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालत नया फैसला जारी करे ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इस तजवीज़ पर ज़रूर गौर करेंगे। मौलाना अताउर रहमान ने कहा, कादियानी तो आईन पाकिस्तान को ही नहीं मानते, वो अब भी तफसीर सगीर की तशहीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, कादियानी ऐसा कर रहे हैं तो फिर इस पर FIR काटी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, कादियानियों को आईन और कानून के मुताबिक हुकूक 2 सूरतों में मिलेंगे। कादियानी खुद को गैर मुस्लिम तस्वुर करें या फिर खत्म नबूवत को मान लें। लतीफ खोसा ने कहा, मेरा और साहबजादा हामिद रजा का नाम भी फहरिस्त में शामिल करें। हम पार्लियामानी कमेटी और पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, खोसा साहब, पार्लियामेंट तो अदालती फैसले कलअदम भी करार दे सकती है। पार्लियामान में जाकर अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। इस केस की समाअत अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इतने बुरे नहीं हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मौलाना साहब, आपके वालिद मेरे वालिद की वफात पर ताज़ियत के लिए आए थे। मेरे वालिद ने एक कलम भी पाकिस्तान से नहीं लिया। मैंने भी कोई प्लॉट नहीं लिया। अगर लिया तो मुझ पर उंगली उठाएं। दलाल खत्म होने के बाद चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि आपने आखिर तक बैठना है। आज चीफ जस्टिस ने आपके वालिद मुफ्ती महमूद का हवाला दिया जब वो काजी ईसा की ताज़ियत पर गए थे। इस पर क्या कहेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारे यहाँ की रिवायात हैं, गम और खुशी में जाना होता है। इख्तलाफ के बावजूद भी शख्सियात का एहतराम हमारी इक़दार है। हमारे मुआशरे से इक़दार जैसी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो गलत है। तो आपके वालिद साहब का जिक्र हुआ, वो जो जब काजी फाइज ईसा के वालिद की ताज़ियत गए थे उनके घर पे, तो ये तारीखी तो हमारे सोसाइटी में तो ये सोसाइटी की तो ये कदरें हैं कि गम शादी का मामला तो अलग सा होता है ना। शख्सियात का एहतराम, इख्तलाफ के बावजूद एहतराम, वो सारी चलती है। वो हमारे सोसाइटी से जो चीजें निकल रही हैं बुरी बात है। मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद की शाहराहों पर कंटेनर्स लगे हैं, रास्ते बंद हैं। रेड जोन के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह सवेरे दफातर पहुंचने के लिए लोग कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। इंतजामिया के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने के लिए GT रोड, 6th रोड बंद है। फैजाबाद की जानिब से भी किसी को आने की इजाज़त नहीं। पुलिस के मुताबिक रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मरगला एवेन्यू खुला हुआ है। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है, जबकि तालीमी इदारे बंद रहे। बानी PTI की हिदायत पर आज तरनौल का जलसा मुलतवी किया। PTI 8 सितंबर को जलसा करेगी। अडयाला जेल के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा, इंतशार से बचने के लिए बानी PTI ने जलसा मनसूख किया। इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 27 अगस्त को लाहौर में भी अजीमुशान जलसा करेंगे। खान साहब के हुक्म के मुताबिक इंतशार से बचने के लिए आज का तरनौल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है आजादी के चाहने वाले मेरे इस हुक्म को मेरी कमजोरी नहीं समझेंगे। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ ये जलसा हर सूरत में होगा। 27 तारीख को लाहौर के अंदर इसी महीने की जलसा करने जा रहे हैं। खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें।
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جلسہ ملتوی ہونے پر پھٹ پڑی. پارٹی قیادت پر تنقید کی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی. علیمہ خان کہتی ہیں اعظم سواتی کس کے کہنے پر صبح صبح بانی پی ٹی آئی سے ملنے چلے گئے, کس کے کہنے پر صبح 7:30 بجے ملاقات ممکن ہوئی, کس کے کہنے پر بانی کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا. سب سوالوں کا جواب چاہیے. موجودہ لیڈرشپ کا بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. پارٹی کا چیئرمین باہر بیٹھا ہے, انہوں نے جلسے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا. عمران کا لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ کس نے بھیجا؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھے اپنی سوشل میڈیا پہ. عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں, آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. اور خبر دیں گے آپ کو سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست اور خبر دیں گے آپ کو سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے. عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. مفتی تقی عثمانی نے ترکی سے بذریعہ ویڈیو لنک جب دلائل دیے تو ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ فیصلے کے پیراگراف 7 اور 42 حذف کر دیے جائیں, اور اب یہ استدعا منظور کر لی گئی ہے. سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں. راجہ محسن اعجاز سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے راجہ محسن. اور دیکھیے بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے متعلق وفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا ہے, اور عدالت نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف نمبر 7 کو اور پیراگراف نمبر 42 کو اپنے جو فیصلہ تھا اس سے حذف کر دیا ہے. جو ہی یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پڑھ کر سنایا گیا تو اس وقت کمرہ عدالت میں زندہ باد کے نعرے لگے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. اور سپریم کورٹ نے اپنے دونوں فیصلوں میں شامل جو متنازع پیراگراف تھے وہ حذف کر دیے ہیں, اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا ہے. جو ہی یہ فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں ہی جو ہے وہ زندہ باد کے نعرے لگے, اور جب بینچ فیصلہ سنانے کے لیے آیا تو لطیف کھوسا روسٹرم پر آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک درخواست دینے کی کوشش کی, لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ آپ عدالت میں یہ درخواست دیں. اس پر چیف جسٹس نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ ریمارکس دیے کہ آپ ہمارا فیصلہ سن لیں, ممکن ہے کہ آپ کو درخواست کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کے بعد چیف جسٹس نے فیصلہ سنانا شروع کیا, اور اپنے فیصلوں میں جو متنازع پیراگراف تھے انہیں حذف کرنے کا جب آرڈر سنایا, وفاقی حکومت کی اس درستگی سے متعلق اپیل کو جب منظور کیا تو کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہی زندہ باد کے نعرے لگے. ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ, شکریہ. سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے. عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے. سپریم کورٹ نے پیراگراف نمبر 42 اور 7 سمیت 49 کو فیصلے سے حذف کر دیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا ہے. سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی سماعت ہو رہی تھی, اور سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک نظر ثانی کیس کے فیصلے واپس لینے پر غور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی جب یہ سماعت شروع ہوئی تھی, اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو مفتی تقی عثمانی کے ترکی سے بذریعہ ویڈیو لنک دلائل میں فیصلے کے پیراگراف 7 اور 42 حذف کرنے کی استدعا کی گئی تھی, جو کہ منظور کر لی گئی ہے. سپریم کورٹ کے باہر اس وقت وکلا جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ختم نبوت کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اس مسئلے کو پورے ملک میں بہترین طریقے سے لے کے چلیں گے. ذرا سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم نے 3.5 گھنٹے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے سپورٹ کیا گیا تھا. صاحبزادہ صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ قومی اسمبلی میں جو ہے اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا, اور اکراس دی آئل
یعنی بغیر کسی متنازع اس امر کے کہ کوئی حکومتی بینچ میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے، سبھی یک زبان بولے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے اور یہ فتنہ اور فساد کی جو ہے جڑ رکھی گئی ہے ان فیصلوں کے ذریعے سے۔ پہلا فیصلہ آیا اور ریویو میں الٹا اس میں اور زیادہ نمک پاشی کی گئی، 2 فیصلے سپریم کورٹ نے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہاں سے وضاحتی بیانات جاری کیے وہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ کا ملبہ تھا۔ تو اس لیے جب سارے ہاؤس نے کہا کہ ابھی جو ہے اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس بینچ کو جو ہے نہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ ختم کرے، پارلیمنٹ ختم کرے، بلکہ ان کے، تو پھر اسپیکر نے یہ ہمارے طرف بھیج دیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے پاس۔ ہماری 3 نشستیں ہوئی، 3.5 گھنٹے ہوئے اور بحث اور تمیز ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کسی کا، کیونکہ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی غلطی سے بالاتر نہیں ہوں۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت ہوئی اور وفاق کی جانب سے دائر نظر ثانی درخواست پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماعت کا احوال ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے میں درستگی سے متعلق وفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کر لیا ہے اور اس فیصلے میں جو متنازع پیراگراف تھے انہیں بھی حذف کر دیا گیا ہے اور یہ بھی قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ پیراگرافز کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ جو ہی یہ فیصلہ پڑھ کر جو سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں موجود جتنے بھی فریقین تھے ان کی جانب سے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ عدالت کی جانب سے پیراگراف نمبر 42 کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلے کے پیراگراف نمبر 7 کو بھی حذف کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی فیصلے میں درستگی سے متعلق اپیل منظور کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ پیراگراف کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں صبح 11:30 بجے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تھا اور ملک بھر کے جو جید علماء کرام تھے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے۔ مفتی تقی عثمانی بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہوئے تھے، ان کی جانب سے عدالت کی معاونت گئی۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی آج کمرہ عدالت میں پیش ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام بھی عدالت میں پیش ہوئے، عدالت کی معاونت کی گئی۔ جماعت اسلامی کی طرف سے فرید پراچا تھے، اسی طرح علامہ ساجد میر کی جانب سے بھی عدالت کی معاونت کی گئی۔ دیگر علماء کرام بھی عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس فیصلے کے حوالے سے کہا گیا کہ علماء کرام معاونت کریں، بتائیں جو غلطی ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو درست کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو علماء کرام کی معاونت کے بعد پھر اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سنا دیا گیا ہے، جس میں متنازع پیراگرافز کو نہ صرف حذف کیا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مستقبل میں یہ عدالتی نظیر کے طور پر استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ جو ہی یہ فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں موجود جو فریقین تھے اور ان کے جو وکلاء تھے ان کی جانب سے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر جب کمرہ عدالت میں چیف جسٹس اور دیگر بینچ کے معزز ارکان فیصلہ سنانے کے لیے آئے تو سینئر وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس معاملے پر میری بھی ایک درخواست ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ درخواست کمرہ عدالت میں جمع کرائیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ ہمارا فیصلہ سن لیں، ہو سکتا ہے اس درخواست کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا تو تمام جو فریقین تھے ان کی جانب سے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ تو راجہ محسن، جو متنازع پیراگراف سے جن کو حذف کرنے کی استدعا کی گئی تھی، اس حوالے سے اگر کچھ آپ بتا سکیں تو؟ دیکھیے، جو متنازع پیراگراف تھے، ایک تو پیراگراف نمبر 7 تھا اور ایک پیراگراف نمبر 49 تھا، 42 ان دونوں پیراگرافز کو جو ہے وہ اب حذف کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور ساتھ جو اہم بات ہے یہ کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے قرار دی گئی ہے کہ مستقبل میں کبھی بھی یہ جو پیراگرافز ہیں ان کو کبھی بھی عدالتی نظیر کے طور پر
پیش نہیں کیا جا سکے گا، نہ ہی ان کا بطور عدالتی نظیر استعمال کیا جا سکے گا، کیونکہ عام طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ مختلف کیسز میں جب سائلین ہوتے ہیں، مختلف جو فریقین ہوتے ہیں وہ بطور عدالتی نظیر استعمال کر کے تو ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب ان جو پیراگرافز ہیں، جو متنازع پیراگرافز ہیں جن کی درستی کے حوالے سے وفاقی حکومت کی اپیل کو منظور کیا گیا ہے، کہ یہ مستقبل میں عدالتی نظیر نہیں کیے جا سکتے۔ راجہ محسن ہمارے ساتھ رہے گا۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے سے پیراگراف 7 اور 42 حذف کیے ہیں اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور سپریم کورٹ کی جانب سے علماء کرام سے معاونت لینے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا اور انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی خطا سے بالاتر نہیں ہوں۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی ضمانت کیس کی وفاق کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ اس موقع پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کسی غلطی سے مبرہ نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو تو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اصلاح کی جائے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے سے پیراگراف 7 اور 42 حذف کر دیے ہیں۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR نیوز۔